अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन सुम्मा आमीन। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 36 तक हमने कर लिया था, 37 तक, और आज हम आयत नंबर 38 से करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। फमन ताबा मिन बअदि ज़ुल्मिही व अस्लहा फ़इन्नल्लाहा यतूबु अलैहि इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात में अल्लाह सुब्हाना ताला एक हद है जिसका तज़किरा कर रहे हैं। अब तक कुरान पाक में हमने कहीं भी हद नहीं पढ़ी, एक हद पढ़ी और वो क़सास की हद पढ़ी थी। कत्ल के बदले कत्ल कर दिया जाए, क़सास की हद। हद किसको कहते हैं? हद उस सज़ा को कहते हैं जो किसी भी जुर्म के ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में खुद बयान की है। उस सज़ा को बदलने का किसी को भी इख्तियार नहीं है। उसको क्या कहते हैं? हद कहते हैं। हमारा दीन वो दीन है जो दूसरे इंसान की जान, माल, इज्जत, आबरू, नस्ल और दीन की और अक्ल की हिफाजत करता है। किस किस चीज की हिफाजत करता है? जान, माल, इज्जत, आबरू, नस्ल, दीन और अक्ल, इसकी हिफाजत करता है। ये 6 चीजें हैं जिसकी हिफाजत हमारा दीन करता है। ठीक है ना? तो हर इंसान को पूरी की पूरी आजादी है कि उसकी जान भी महफूज रहे, उसका माल भी महफूज रहे, उसकी इज्जत भी महफूज रहे, आबरू भी महफूज रहे, उसकी अकल भी और उसकी नस्ल भी महफूज रहनी चाहिए। तो इनकी हिफाजत के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने हदूद नाफिज कर दी कि अगर कोई किसी की इज्जत, आबरू, माल, किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो वो शख्स जो है उसको वैसे नहीं छोड़ा जाएगा, उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है? जान की हिफाजत के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने क़सास की हद नाफिज की। यानी अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो उसको भी कत्ल कर दिया जाए। ठीक है ना? उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसका बदला लिया जाएगा। वो कत्ल की पूरी डिटेल्स हम पीछे पढ़ाएं। माल की हिफाजत के लिए यहाँ पर सरक़े, इसको कहते हैं सरक़े की हद। सारिक कौन होता है? सराका चोर को कहते हैं, चोरी को कहते हैं। ठीक है? और सारिक कौन है? जो चोरी करता है। और सारिका कौन है? औरत है जो चोरी करती है, यानी कि चोरनी, फीमेल चोर। तो चोर और चोरनी दोनों को क्या करो? फ़क़्ताऊ अयदियहुमा, बस काट डालो, अयदियहुमा, हाथ उन दोनों के, जज़ाअन, ये एक बदला है, बिमा कसबा, साथ जो उन्होंने कमाया, यानी उनकी कमाई का बदला है। अगर वो किसी की माल को महफूज नहीं रख सकते तो बस फिर उनके इस अमल का, इस काम का बदला ये है कि उनके साथ भी वही मामला किया जाए। अगर किसी ने किसी के हाथ काटने की कोशिश की है, चोरी करके उसका माल जो उसने इतनी मुश्किल से कमाया था उस पे डाका डालने की कोशिश की है, तो बस उसके भी हाथ तुम काट दो। समझ आ गई? सरका उस चोरी को कहते हैं जो महफूज माल की चोरी होती है। वो माल जो हिफाजत से रखा गया हो, जो लॉकर में रखा गया, कहीं संभाल के रखा हुआ हो। ठीक है ना? वो माल नहीं जो बाहर ऐसे ही खुला हुआ हो और आप कहीं, आपने कहीं बाहर निकाल के रखा था अपनी गली में और कोई आके उठा के ले गया, तो आपने तो ओपन फॉर एवरीवन कर दिया था। तो वो तो, या आपने कहीं ऐसे ही रख दिया था सबकी नजरों के सामने और वो आए उठा के ले जाए, तो जाहिर है वो तो महफूज माल की चोरी नहीं है। सारिक कौन है?
جو محفوظ حفاظت میں رکھے ہوئے مال کو چوری کرے گا وہ سارق کہلائے گا. جو گھر کے اندر سے چوری کرے گا وہ بھی تو چوری ہے. ہاں جی, جو گھر کے اندر سے چوری کرے گا, آپ کے گھر میں ملازم آتا ہے اور یا آتی ہے اور آپ نے اس کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر اپنا گولڈ لا کے بکھیر کے رکھا ہوا ہے, تو وہ آپ نے حفاظت سے نہیں رکھا ہوا. اگلے کی نیت کو, اگلے کے ایمان کو مت آزمائیے, اس پہ حد نہیں آئے گی. آپ نے وہ حفاظت سے تو نہیں رکھا تھا. ہاں, اگر آپ کے گھر میں لاکر میں سے وہ نکال کے لے جائے جو کہ آپ نے محفوظ کر کے لاک میں رکھا ہوا تھا اور وہ لے کے چلی گئی, تو اس پہ حد جاری ہو سکتی ہے. سمجھی؟ جو چیزیں آپ نے سامنے ہی لا کے 100 ہزار کی نوٹوں کی گٹی لا کے آپ نے وہاں سامنے رکھ دی, اس کے آپ کیوں اگلے کے ایمان کو آزما رہے ہیں؟ وہ ڈاکہ ہے, وہ محاربہ ہے. پیچھے ہم محاربہ بھی پڑھ کے آئے, سمجھ آئی نا؟ ابھی ہم وہ بھی دوبارہ بھی آ جائے گی, پڑھ لیں گے. جو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر, ایک چیز یہ کہ وہ حفاظت میں رکھا ہوا مال تھا, اگر وہ چوری کیا گیا ہے تو اس پہ حد جاری ہوگی. دوسرا یہ کہ یہ کھانے پینے کی چیزوں پر حد جاری نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ قطع ید کی حد کھانے پینے کی چیزوں پر حد جاری نہیں کی جائے گی. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا. اس میں ایک جو ہے وہ خاتون تھی, اس نے مطلب ایک شخص تھا, اس نے کیا کیا, غلہ لے لیا اپنے مالک کا. تو عباد بن شرجیل انہوں نے غلہ لے لیا, تو مالک نے اس کو بڑا مارا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کے اوپر حد جاری نہیں کی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ نادان تھا تو نے اسے تعلیم کیوں نہیں دی, اگر یہ بھوکا تھا تو پھر تو نے اسے کھانے کو کیوں نہیں دیا. تو اگر کھانے پینے کی کوئی چیز کوئی چرا لیتا ہے تو اس پر سرقے کی حد جاری نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. میوزیکل آلات, انسٹرومنٹس وغیرہ, ان کو اگر کوئی چوری کر لے گا تو اس پہ بھی حد جاری نہیں کی جاتی. بیت المال سے کوئی مال چوری کر لیتا ہے تو اس میں بھی یہ حد جاری نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے, کیونکہ بیت المال کا مال بیسیکلی مستحقین کے لیے ہی ہے نا. تو بیسیکلی وہی وہاں سے چوری کرنے آتا ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت ہے, تو وہ اپنی ضرورت کو لینے کے لیے بیت المال سے آگے نکالتا ہے. اچھا, اس کے اوپر بھی نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے, اگر کہیں کوئی درخت لگے ہیں جہاں پہ پھل لگے ہوئے ہیں یا سبزیاں لگی ہوئی ہیں اوپن کسی بھی لان باغ وغیرہ میں, تو اس کو بھی توڑ کر کھا لینے کے اوپر والے کے اوپر حد جاری نہیں کی جاتی. لیکن اگر وہ اتنا توڑتا ہے کہ توڑ کے وہ بھر کے لے جانے کے لیے ساتھ اپنے جاتا ہے, پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو جتنا اس نے لیا ہے نا, تو وہ ڈاکے کی زمرے میں آنے والی چیز ہے. سمجھ آئی؟ سمجھ آ گئی نا. تو ابھی میں آپ کو اس کے بھی بتاتی ہوں کہ وہ بھی کس طرح سے اس کے اوپر حد جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے. جو بینک سے چوری ہوتی ہے, جو بینک سے چوری کرے گا وہ تو ڈاکہ ہے, وہ محاربہ ہے. سمجھ آئی؟ حفاظت میں چوری کرتا ہے مال. اچھا, کتنے مال کو چوری کرنے والے کے اوپر حد جاری کی جاتی ہے؟ تو اس کی خاص مقدار ہے. تھوڑا سا کسی نے کر لیا نا تو اس کی نہیں, بلکہ کیا ہے, ایک ڈھال کی قیمت جو کہ 3 درہم بنتی تھی, یا 1/4 دینار, اتنا اگر کوئی لے لیتا ہے یا اس سے زیادہ لیتا ہے تو ایسے چوری کرنے والے کے اوپر یہ حد جاری کی جاتی ہے. 1/4 دینار پہ 1/4 دینار یا 3 درہم. اگر اتنی اماؤنٹ کے یا اس سے زیادہ کی چوری ہوگی تو پھر اس شخص کے اوپر حد جاری کی جاتی ہے. سمجھ آ گیا؟ اچھا جی. اسی طرح سے یہ ہے کہ کسی نے اگر باہر نکال کے کوئی چیز رکھ دی اور کوئی لے جاتا ہے نا, تو اس کے اوپر یہ حد نہیں جاری کی جائے گی. حد جاری کرنے کا ایک خاص انداز اور طریقہ ہے, جو کیا ہے, یہ کفقتو ایدیہما, تو اللہ نے ہمیں یہاں پہ بتا دیا کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو.
لیکن ہاتھ کاٹنے کا بھی ایک خاص انداز ہوگا. اور وہ کیا ہوگا؟ اگر کسی نے چوری کیا اور چور چوری کرتے پکڑا گیا ہے اور اس کی قیمت اتنی ہی برآمد ہو گئی ہے تو اس چوری کرنے والے کے ہاتھوں میں سب سے پہلے سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا. بس دونوں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے, بس ایک ہاتھ کاٹا جائے گا. اور اگر وہ پھر بھی چوری سے باز نہیں آتا, پھر تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے, تو اب سیدھا ہاتھ تو کٹ چکا ہے, اب کیا کٹے گا؟ الٹا پاؤں, لیفٹ فٹ. دونوں ہاتھ نہیں کاٹے, الٹا پاؤں کاٹ دیا. پھر بھی وہ چوری سے باز نہیں آیا, کیونکہ چور کو ایسی عادت پڑی ہوتی ہے کہ پھر وہ چوری پہ رکتا نہیں ہے. اب ایک شخص, ہاں جی, چور چوری سے جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے, تو یہ چیزیں اس کے اندر اس کی گھٹی میں بیٹھی ہوتی ہیں, وہ عام طور سے رکتا نہیں ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ اگر تیسری دفعہ بھی پکڑا گیا تو پھر کیا کاٹنا ہے؟ پھر لیفٹ ہینڈ کاٹیں گے. اور اگر چوتھی دفعہ بھی پکڑا جائے تو پھر اس کا پھر رائٹ فٹ بھی کاٹ دیا جائے. اور آپ نے اس طرح سے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے پہلے تو بہت نظر آتے تھے سعودی عرب میں, حرم کے اندر ہی لوگ نظر آتے تھے جن کے باقاعدہ ہاتھ جو ہے وہ کٹے ہوئے اور پاؤں بھی کٹے ہوئے ہوتے تھے, اور وہ اس طرح کرال کرتے ہوئے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہوتے تھے. اب تو ہم جاتے ہیں, اب ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آتے, لیکن وہاں پہ پہلے بہت زیادہ بھیک مانگنے والے ایسے لوگ آپ کو نظر آتے تھے, کیونکہ یہ قطع ید کی یا ہاتھ کاٹ دینے والے کی جو حد ہے یہ اس ملک میں چل رہی ہے. آج تک بھی جو ہے وہ ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. تو اسلامی وہ کر رہے ہیں یہ والی, ہاں جی, اب تو ختم کر رہے ہیں, وہ تو بڑا کچھ ہی چینج کر رہے ہیں وہاں پہ, لیکن ابھی تک وہاں پر یہ حد جو ہے وہ چل رہی ہے اور قائم ہے. ایک ہی جگہ رہ گئی تھی جہاں پہ اسلامی شریعت کی جو سزائیں ہیں وہ نافذ کی جاتی تھیں. اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو اصلاح پہ رکھے. اور یہ اتنے, اب دیکھیے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگلے کا مال کی حفاظت اللہ نے کی نا, کہ انسان کے مال کی حفاظت ہونی چاہیے. کسی کی کیا مجال کہ کوئی اٹھا کے اتنی محنت سے کمایا ہوا مال جو ہے وہ اٹھا کے لے جائے. اور اس سے بچانے کے لیے, ہاں جی, اور دیکھیے دوسرا ظاہر ہے جب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا یہ کیا کہا ہے, جزام بما کسبا, یہ ان کے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہیں کی جا رہی ہے, ان کی کمائی کا بدلہ ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے. اور یہ نکالم من اللہ, اللہ کی طرف سے ایک عبرت بنانے کے لیے بھی کیا جا رہا ہے. نکالم کہتے ہیں عبرت کو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا کس لیے رکھی ہے؟ عبرت بنانے کے لیے. اب آپ کو ہاتھ پاؤں کٹا ہوا کوئی بندہ نظر آئے, یا وہ جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے یا پاؤں کٹا ہوا ہے, آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا اس نے چوری کی تھی. تو عبرت بنانے کے لیے ایک تو یہ کہ ایسے لوگ اگر آپ کو کوئی معاشرے میں نظر آئیں گے, خود بخود آپ کو پتا چل جائے گا اس ملک کے اوپر, اس ملک میں یہ حد نافذ ہے اور چور کو ایسی سزا دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو سزا ہے نا یہ علی الاعلان سب کے سامنے دی جاتی ہے. پورا ایک گروپ جو ہے نا آف پیپل وہ اس سزا کو دیکھے. پہلے تو حرم کے بالکل سامنے ترازو لگا ہوا تھا باب عبدالعزیز کے, نکلتے کے ساتھ ہی لیفٹ پر جو ہے وہ ترازو لگا ہوا تھا, اور ہر جمعے کے بعد وہاں پہ چوروں کو لے کر آیا جاتا تھا اور وہاں پر ان کے ہاتھوں کو کاٹا جاتا تھا. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہاں حرم جانا تو وہاں پر باقاعدہ طور پر ترازو تھا, اور وہاں جمعے کے بعد ان سزاؤں کو نافذ کیا جاتا تھا. اب اس ترازو کو وہ کہیں اور لے گئے اور وہاں پر جو ہے اس سزا کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو بہرحال کیا ہے, جان کی حفاظت, مال کی حفاظت, پھر عزت کی حفاظت کے لیے کیا, قذف کی حد, حد قذف جو ہم سورہ نور میں پڑھیں گے ہے نا, کہ کوئی کسی کی عزت پہ عزت کو پامال نہ کرے. اگر کوئی کسی پہ بدچلنی کا الزام لگائے اور وہ گواہ نہ لے کر آئے تو اس کو 80 کوڑے مارنے کی سزا دی گئی ہے قرآن پاک میں. حد قذف ہے, عزت آبرو کی حفاظت کی گئی. پھر اس کے علاوہ نسل کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زانی اور زانیہ دونوں کو 100 کوڑے مارنے کی اور رجم کے لیے, رجم کرنا, سنسار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے حد لگائی گئی, تاکہ انسان کی نسل جو ہے وہ نسل خراب نہ ہو. اب ظاہر زنا کر لیا کسی نے اور بچہ کسی اور کا آ گیا تو باپ تو کوئی اور ہو گیا نا. تو نسل کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے اس عمل کو روکنے کے لیے زنا کی حد نافذ کر دی. ٹھیک ہے نا.
تو کون کیا عقل کی حفاظت کے لیے شراب کے پینے والے کے اوپر 180 کوڑے مارنا جو ہے وہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے تو نہیں آئی، لیکن صحابہ کرام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اس کو جو ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ شراب پینے والے کے اوپر 100 کوڑے مارنے کی حد جو ہے وہ ایک طرح سے لگا دی، اور اس کے بعد یہی چلتی رہی کہ جو شراب پی کے ظاہر ہے عقل کی حفاظت کے لیے پھر شراب پینے والے کے اوپر یہ 180 کوڑے مارنے کا جو ہے وہ حد لگائی گئی. سمجھ آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوتے مارے جاتے تھے، 80 جوتے مارے جاتے تھے، 80 پتھر مارے جاتے تھے، 80 چیزیں ماری جاتی. تو انہوں نے پھر کیا کیا، 80 کوڑے مارنا اس کی سزا ہی بنا دی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہ ڈیپینڈنگ اپون کتنا کیا ہے کیا کیا، لیکن شراب پینے والے کے اوپر بھی عقل کی حفاظت کے لیے حد جو ہے وہ لگا دی گئی. اچھا جی، اس کے بعد جان مال عزت آبرو اور چھٹی چیز کیا تھی، دین کی. تو دین کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی محاربہ کرنے والے، یعنی جو مرتد ہو جاتا ہے، یاد آیا آپ کو وَمَن يَرْتَدْ مِنْكُمْ، تو ہم جب مرتد کی جب ہم نے حد پڑھی تھی تو وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حد تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 6 حدود ہیں جو ہمارے مقاصد شریعت آپ کہہ لیجئے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقاعدہ سزائیں جو ہیں وہ ہمیں بتا دی. مرتد جس طرح سے کام کرتا ہے اسی طرح سے اس کے محاربہ کرنے والے کا میں نے آپ کو پوری 4 قسم بتائی تھی کہ اگر اس نے مال بھی چوری کر لیا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اگر صرف ڈرایا دھمکایا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. ہم یہ پوری ڈیٹیل سے پڑھ کے آ چکے ہیں، تو وہ وہاں پہ آپ بے شک نکال کے دیکھ لیجئے گا. 4 طرح کے کام کرنے والے، جس نے چوری بھی کر لی، اس کا ڈاکہ مار کے ہتھیار بھی لیا، تو آبویسلی پھر اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے اور اس کو نکالا بھی جائے گا، جلا وطنی بھی کی جائے گی. اور اگر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عقر اور ارینا والے جو لوگوں کا ایک قصہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے وہ مویشی ہتھیار لیے تھے اور پھر سلائیاں ان کی آنکھوں میں چلائی گئی، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوائے گئے. تو یہ محاربہ کرنے والوں کے ڈفرینٹ انداز ہیں، جس طرح کا محاربہ ہے اسی طرح کا پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی سزاؤں کے حوالے سے ہے جو کہ ہمیں بتا دیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کیا بتایا، ایک بات سمجھنے کی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے کہا وَالسَّارِقُ، پھر کہا وَالسَّارِقَةُ. پہلے مرد کی بات کی، پھر کس کی عورت کی. یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ مال کمانا، معاشی کفالت اللہ نے کس کو دی ہے، مرد کو. تو مرد زیادہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے، تو اس لیے پہلا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ذکر مرد کا کیا کہ اگر مرد یہ کام کرے گا، جس طرح آتا ہے نا جب ہم زنا کا پڑھتے ہیں سورہ نور کے اندر، تو اس میں آتا ہے الزانیۃ والزانی، پہلے زانیہ بولا پھر زانی کہا گیا. تو گویا زنا کے لیے محرک پہلے کون بنتا ہے، عورت. یہاں چور کے لیے چوری کے لیے محرک کون بن رہا ہے، پہلا مرد، کیونکہ مرد کے اوپر معاشی کفالت ہے نا. مرد کو اپنی فیملی کو دیکھ کے رکھنا ہے، تو مرد کے پاس اگر نہیں آ رہا تو وہ ڈاکے مارے گا، چوری کرے گا، اور وہ جو ہے اپنی فیملی کو فیڈ کرنے کے لیے کہیں دوسری جگہ سے چوری کر کے پوری کرنے کی کوشش کرے گا. سمجھ آ گئی؟ میں بس آپ کو ایک لاجک سمجھانا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنی ہمیں باتیں اس کے اندر بیان کی ہیں، اللہ کے کیسی باتیں ہیں نا کہ ہر جگہ پہ ہمیں اس کی ڈیپ ڈیپتھ نظر آتی ہے. اللہ نے یہاں پہلے عورت کا نام کیوں نہیں لیا، وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ کیوں نہیں کہا؟ ہاں، یعنی کہ زیادہ ذمہ داری چونکہ مرد کی ہے کفالت کی، اس لیے چوری پہلے مرد کرتے ہیں، مرد محرک بنتے ہیں اور عورتوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویا ہم کو یہاں پہ ایک حد کے حوالے سے بتایا ہے، اور ہر اس حد کو دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ طور پہ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چور پہلی بار چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، پھر دوسری بار چوری کرے تو بایاں پاؤں کاٹ دو، تیسری بار چوری کرے تو بایاں ہاتھ کاٹ دو، اور پھر
चौथी बार चोरी करे तो फिर दायां पांव काट दो, ठीक है। और हजरत अबू हुरैरा ने भी बताया इसी तरह से कि ऐसे से काटे जाएंगे, लेकिन उन्होंने तरतीब नहीं बताई थी। अच्छा, ये काटा कहाँ से जाता है? तो जनाब ये बिल्कुल जोड़ से काटा जाता है। कहाँ से काटा जाएगा? जोड़ से काटा जाएगा। इधर से नहीं काटा जाएगा जहां पे मेरा ब्रेसलेट आपको नजर आ रहा है, यहां से नहीं काटा जाएगा, ठीक है। क्यों? क्या हिकमत है? देखिए असल में ना चोर की एज तो पता नहीं है कि क्या है, क्या पता वो 15-16 साल का कोई लड़का या लड़की थे और उन्होंने चोरी कर दी। और जब एज, ग्रोइंग एज जो होती है ना इंसान की, तो उसके अंदर बोन्स ग्रो करती हैं, बोन्स ग्रो करती हैं। तो जब आप यहां से काट देंगे तो बोन ग्रो करेगी, जब बोन ग्रो करेगी तो वो स्किन को फाड़ के आगे आ जाएगी। तो इसलिए कहां से काटना है? बिल्कुल जोड़ से काटना है। तो जोड़ के बाद उसने ग्रो नहीं करना, वो जितनी भी है वो ग्रो करती रहेगी तो हाथ भी लंबा होता जाएगा। समझ आ गया? अल्लाह के हर बात में हमारे लिए हिकमत है। जाहिर है उसको दफना देंगे जमीन में, जिस्म का उज़्व है उसको जमीन में ही दफनाना है। हाँ, अगर वो माफी मांग ले उसकी बात अगली आयत में आ रही है। अच्छा ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे और आपको इसकी फजीलत हवा के हवाले से बताया कि इंसाफ से जारी की गई एक हद 40 दिन की मुफीद बारिश से बेहतर है। मुसलसल 40 दिन अगर मुसलसल बारिश हो रही हो, मुफीद बारिश हो रही हो, उससे ज्यादा बेहतर है कि हम एक हद इंसाफ से जारी कर दें। जजेस के ऊपर तो बारिश होगी नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्या कहा कि इन हदों को जारी करो, और इन हदों को जारी करेंगे तो लोग आगे से कहते हैं हुक्मरानी तबके से बात करें तो वो आगे से कहते हैं कि अगर मेरा ख्याल है कि ये है 90 की बात होगी, मैं हज पर थी और आसिफ जरदारी उस जमाने में वो था हमारा जी, तो आसिफ जरदारी ने ये कहा वहाँ पे न्यूज़पेपर में हमने ये पढ़ा और था कि अगर ये जो चोरी का जो हाथ काटने की सज़ा है ना, ये नहीं होनी चाहिए। अगर हाथ काटने की सज़ा हमने देना शुरू हो गए तो फिर हमारे मुल्क में तो कोई भी हाथ वाला नहीं बचेगा, सारे ही जो है ना वो टुंडे हो जाएंगे। सबसे पहले तो इसके दोनों हाथ ही काटे जाएंगे। तो बेनज़ीर भी थी तब, बेनज़ीर या आसिफ जरदारी इनमें से किसी ने कहा था। तो क्या है, क्या हमारे अव्वल तो बात ऐसी ही है कि हमारा हुक्मरानी तबका सारे के सारा इंक्लूडिंग हम सब अवाम भी चोर हैं। इसकी मिसाल मैं आपको बड़ी अच्छी तरह पहले भी सुना चुकी हूँ कि जब वो एक ऑयल टैंकर जब वो उलट गया था मोटरवे पे जाते हुए, तो क्या हुआ था, आसपास आते जाते लोग जो है ना उसमें से लीक होते पानी को अपने कंटेनर्स में भर भर के लेके जा रहे थे, और जितने लोग कर रहे थे वो सब के सब आग में झुलस के मर गए। क्या वो ऑयल उनका था? उस ऑयल पे उनका इख्तियार था? आज हम सब के सब चोर हैं। जब हम चोर तो हमारे हुक्मरान भी चोर, सही है ना? तो आज तो अगर हमारे इस सजा को नाफिज करेंगे, बस नाफिज करने की देर है, आप यकीन करें आज भी अगर ये नाफिज हो जाए तो जितने भी चोर है ना ये सब चोरी से खुद ब खुद रुक जाएंगे। रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? हाथ सबके नहीं काटने पड़ेंगे, सिर्फ सजा को इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, चंद चोर पकड़े जाएंगे और उन्हीं वही इबरत के लिए काफी हो जाएगा, और बाकी सारे लोग जो है वो चोरी से खुद ब खुद रुक जाएंगे। एक भी पकड़ा गया तो बस मेरी तो शामत आ गई, है ना? तो सब नहीं, सब टुंडे नहीं होंगे फिरेंगे, सिर्फ चंद लोगों को करना होंगे बस, और बाकी सब के सब से सीधे हो जाएंगे। मेरे रब के हर हुक्म में हमारे लिए कोई ना कोई यकीन करे फैसला और हिकमत पोशीदा ही पोशीदा है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, जहाँ पर ये हद नाफिज है वहाँ पे आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, अब तो खैर बहुत ही मफसा नफसी का दौर भी आ गया, मटीरियलिज्म इतना ज्यादा है। आज भी सऊदी अरब में
اب تو مالز بن گئے ہیں, شاپس اس طرح سے نہیں رہی ہیں, بٹ اسٹل نماز کا ٹائم ہوتا ہے, شٹر ڈاؤن نہیں ہوتے. پہلے تو جب دکانیں ہوتی تھی بس ایک کپڑا لگا دیا یا ایک ڈوری باندھ دی اور چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے, سب کھلا ہوتا تھا. آج بھی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر کسی نے چوری کر لی اور وہ پکڑا گیا, کیمراز تو ہیں ہر جگہ, سی سی ٹی وی, اور پکڑا گیا تو اس کے ہاتھ پیر سلامت نہیں رہے. کیمرے بھی نہیں تھے تب بھی ایسے تھا. ہاں جی, حیران ہو جاتے انسان. نہ وہاں پہ وہ ان کا جو باکس ہوتا تھا جس میں وہ پیسے رکھتے تھے, کوئی چیز بھی وہاں پہ وہ بند نہیں کرتے تھے, سب کھلی چھوڑ کے چلے جاتے تھے, اور آرام سے جو ہے آپ اپنا نماز پڑھ کے آ جاتے تھے, اور دکانیں سب کھلی ہوتی تھی. تو یہ کیا ہے؟ مال کی سیکیورٹی ہے. جس جگہ پر یہ نافذ ہوئی ہے وہاں سب کچھ سیکیور ہے, وہاں کسی کو اندر مجال نہیں کہ کوئی کسی کی کوئی چیز بھی اٹھا سکے. ابھی بھی آپ دیکھیے یہاں پہ سعودی عرب کے, میں نے یہ جو یو اے ای ہے, یو اے ای میں کیا ہوا تھا جب بارش کا بہت زیادہ سیلاب آ گیا تھا, پچھلے سال کی بات ہے, تو کیا ہوا تھا, پورا دبئی پانی میں بہہ گیا تھا, اور بہت بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں جن کے اندر پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں, ان کی قیمتی چیزیں پڑی تھی, لوگ وہیں چھوڑ کر اور اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے تھے نکل کر. اور جب وہاں سے پانی سب نکالا گیا تو ایک چیز بھی کسی کی گاڑی میں سے ادھر سے ادھر نہیں ہوئی تھی. یہ ہے مال کی حفاظت. آج ہمارے یہاں کوئی روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی واچ, اس کا والیٹ, اس کی چیزیں, اس کے جو ایکسیسریز, جو اس کی قیمتی چیزیں, وہ سب نکال کے یہ جا وہ بھاگ کے ادھر سے ادھر, کوئی تردد نہیں کرتا کہ اٹھائے, اور یہاں کے بندے کی جان بچانے کے لیے اس کی مال اور جان دونوں کی حفاظت سے رکھ کے اس کو کوئی فرسٹ ایڈ پہنچانے کی کوشش کرے. تو یہ ہے بات آج ہمارے ہاں, جہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا وہاں نہ مال حفاظت سے نہ ہی جان محفوظ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق بھی دے, اور آگے اس کو پھیلانے کی اور اس کے لیے کوشش کرنے والا بنائے, کہ ہم اپنی حکمرانوں سے یہ باتیں کہنے والے بنے کہ ہمیں اس شریعت کا نفاذ اپنے ملک میں چاہیے. We want شریعت in our country. ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم اس ملک کے اوپر شریعت کو نافذ کریں گے. more than 70 years ہو گئے, ابھی تک ہم نے شریعت نافذ نہیں کی, اور آج پاکستان کا حال اب سب لوگوں کے سامنے ہے, کیا تھا اور آج کس نہج پہ پہنچ چکا ہے. ہر جگہ کے ویزے پاکستان کے لیے بند کیے جائیں. پاکستانی ہے ہمارے ملک میں نہیں آ سکتا, پاکستانی ہے ہمارے ملک میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہم ہیں ہی چور. ہم نے اپنا انٹروڈکشن ہی دوسرے ممالک میں چوری کی طرح کروایا. ہم چور ہیں, ہم بھکاری ہیں, ہم مانگنے والے ہیں, ہم فراڈ کرنے والے ہیں, ہم سچے امانت دار نہیں. اللہ ہماری اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو کیا ہے؟ شریعت کے ہر حکم کو نافذ کروانا. جب نافذ ہوگی شریعت تو انشاءاللہ جان, مال, عزت, آبرو, رنگ, نسل, ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری حفاظت سے رہیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ, بس جو تائب ہو گیا, پلٹ جائے اپنے اس ظلم کے بعد, کسی نے توبہ کر لی, وَأَصْلَحَ, اور اپنی اصلاح کر لی, فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ, پس بے شک اللہ بھی پلٹ جاتا ہے اس کی طرف, اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تو بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. تو یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ ضروری نہیں ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے اس نے ایک دفعہ اگر چوری کر لی اور کسی تک یہ بات نہیں پہنچی کہ اس نے چوری کی تھی, اور وہ اللہ اس کے حضور توبہ طائب ہو جائے کہ اللہ میاں غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں کروں گا, تو نے میرا پردہ رکھ لیا تھا, پردہ ہی رکھے رہنا, آئندہ میں نہیں کروں گا, تو بس اپنی اصلاح کر لے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے قبول کرنے والا ہے, اس کی توبہ, اور بخشنے والا بھی ہے, رحم کرنے والا بھی. لیکن اگر کوئی پکڑا گیا ہے اور پھر اس کے اوپر حد نافذ کرنا ضروری ہے. تو اسی طرح ایک شخص آیا, اس کا ساتھ اسی طرح معاملہ ہوا تھا کہ وہ پکڑا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کر دیا گیا. تو وہ جو شخص تھا نا جس نے چوری کی تھی, ایک صحابی تھے, وہ لیٹے ہوئے تھے, تو ان کے نا سر کے نیچے سے تکیہ نکال کے نا وہ چلا گیا.
تو وہ پکڑ لیا انہوں نے اور اس نے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے اوپر حد نافذ کرنے لگے. تو اس شخص نے معافی مانگ لی. جب اس شخص نے معافی مانگ لی تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے معافی مانگ لی ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں, آپ اس کے اوپر حد جاری نہ کریں. لیکن وہ محفوظ آپ وہ محفوظ تھی, وہ سو رہا تھا, اس کے پاس حفاظت سے اس نے رکھی ہوئی تھی, سر کے نیچے تھی اس کے, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس تھی وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ معاملہ میرے تک پہنچنے سے پہلے آپس میں رفع دفع کر لیا کرو, جب میرے پاس آ گیا تو حد جاری ضرور ہو. سمجھ آئی؟ تو اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہو جائیں اور وہ تو چوری کرنے والا یا چورنی وہ اپنی توبہ کر لے یا اپنی غلطی ایکسپٹ کر لے, معافی مانگ لے, تو کیا کرنا ہے, اس کو آگے پہنچانا. معاف کرنا بہرحال بہتر ہے, آپ اس کو معاف کریں, اس کو ایک دوسرا چانس دیں اور آگے اس کو پولیس تک کیس پہنچانے سے بچا لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, ساس میں بھی اللہ نے کیا کہا کہ اگر معاف کر دو تو تمہارے حق میں دے دیں. یعنی اگر جان لینے کا بھی معاملہ تھا تو وہاں بھی اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اگر معاف کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. اگر کوئی معافی مانگ لے تو معاف کر دے. یہ ظلم ہے اگر کوئی معافی مانگے اور آپ اس کو نہ معاف کریں. نعوذ باللہ, آپ اللہ سے زیادہ سخت تو نہیں ہے. اللہ قہار ہے, اللہ جبار ہے, اور اللہ ہی رحیم ہے, اور اللہ ہی غفور ہے. تو جب وہ معاف کر سکتا ہے, وہ بخش سکتا ہے, وہ سارے ہمارے ستر اور عیب ڈھانپ سکتا ہے, ہماری اتنی گناہوں کے باوجود وہ ہمیں نواز سکتا ہے, تو پھر ہم سے کوئی اگر معافی مانگ لے تو پھر ہم کیوں نہ کسی کو معاف کرتے ہیں. تو پھر دوسروں تک نہیں پہنچی بات, نہیں جی, وہ انسان زیادہ نہیں کرنا شروع ہو جائے. ہاں, اگر وہ زیادہ کل کرنا شروع ہو جائے, آپ اس کو معاف کر دیں اور وہ اگلی دفعہ پھر پکڑا جائے تو پھر تو آپ کے پاس حجت آ گئی, تمام ہو گئی کہ اس کو تو میں نے پہلے معاف کر دیا تھا. لیکن جو شخص اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کی ورڈ آف ماؤتھ کو ہم نے بلیو کرنا ہے. دل میں اس کے کیا ہے, ہم نے اس کا دل چیر کے نہیں دیکھا ہوا, صحیح ہے نا, تو اللہ جانتا ہے. کیا پتا ہمارے معاف کرنے سے وہ واقعی آگے کبھی بھی نہ چوری کرے, اور کیا پتا ہمارے معاف کرنے کے باوجود وہ چوری پہ چوری کرے. ٹھیک ہے نا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ میں پکڑے جاتے ہیں اور وہ سیدھے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, ٹیڑھا پن راستہ ہمیں زیب نہیں دیتا, ہم نہیں کر سکتے چیٹنگ. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں. اب ایک بوڑھا شخص تھا, ہمارے پاکستان کا ہی واقعہ, لاہور کا, بڑی لمبی سی داڑھی تھی, 30 سال سے موٹر سائیکلیں چوری کر رہا ہے, بار بار جیل میں جاتا ہے, پھر نکل آتا ہے, پھر چوریاں کرتا ہے موٹر سائیکل, پھر جو, اور 200 موٹر سائیکلیں اس کے پاس سے نکلی. آدمی چور تھا, 200 موٹر سائیکلیں اس کے قبضے سے برآمد ہوئی. وہ 30 سال سے موٹر سائیکلیں چوری کرنے کا کام کر رہا. تو اگر اس شخص کو ایک دفعہ قطع ید کی حد دے دی گئی ہوتی تو وہ رک جاتا. کتنے لوگوں کی موٹر سائیکلوں کا اس نے جو ہے وہ کتنے گھروں کو تکلیف اور اذیت سے دوچار کیا اس نے اپنے اس عمل کے ذریعے. سمجھ آئی نا. تو وہ چوری سے نہ جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے, یعنی کہ وہ نہیں اپنے آپ کو چینج کرتا, عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ یہ کہہ دیا گیا کہ کیا کرو, بے شک اللہ بھی پلٹ آتا ہے, تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی بادشاہت ہے آسمانوں کی ہے, زمین کی ہے. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء, وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو جب اللہ ہر چیز پر قادر ہونے کے باوجود بخشنے کے لیے تیار ہے تو پھر ہم کیوں نہیں بخشیں. ٹھیک ہے, اللہ بادشاہ ہونے کے باوجود جس کو چاہے عذاب دے, جس کو چاہے بخش دے, تو پھر ہم سے اگر کوئی مانگ رہے تو ہم کیوں نہیں کریں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ نے گویا ہماری ایک ہمیں موٹیویٹ کیا اس چیز کے لیے. یا ایھا الرسول, اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر, نہ باعث رنج ہوں
وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، یعنی آپ کے لیے وہ لوگ باعث رنج نہ ہوں جو کفر میں بہت آگے بڑھ بڑھ کے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان میں سے کچھ وہ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دلوں میں ایمان وہ نہیں لائے. ومن الذین ہادوا، اور ان میں سے وہ لوگ جو یہودی ہو گئے ہیں، سماعون للکذب، وہ کان لگا کے جھوٹ سنتے ہیں، سماعون لقوم آخرین، اور وہ کان لگا کے اپنے دوسری قوموں کے لیے، دوسرے لوگوں کی خاطر وہ کان لگا کے لیے جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں. سن گن ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو قوم آخرین ہیں، یعنی دوسرے لوگ ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے. ہر ایسے لوگوں کی باتیں سنتے پھرتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آ رہے. وہ لوگ جھوٹ کی باتیں سنتے ہیں، جھوٹوں کو پسند کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے. وہ لوگ یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر. لم یاتوکا، جو ابھی تک آپ کے پاس ہی نہیں آئے. تو اس کو میں آپ کو محاورہ پڑھتی ہوں تو آپ کو خود زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ اے پیغمبر تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل سے وہ ایمان نہیں لاتے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ منافق ہوتے ہیں، جو قول اور فعل میں تضاد رکھتے ہیں. زبان پہ کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے. تو وہ لوگ چاہے جتنا مرضی منافق کفر میں آگے بڑھے ہیں، تیزی دکھا رہے ہیں، آپ کو ان کی سرگرمیاں غمگین نہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا تسلی دی گئی ہے. اور یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں، ان کی بھی سرگرمیاں آپ کو غمگین نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ان کے حوالے سے مجھے آپ کو سب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو منافق ہیں، جو کفر کی راہ میں بہت آگے آگے بڑھ بڑھ کے کام کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو یہودی ہیں اور بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے در پہ ہیں، کوشاں ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے. اسرائیل کیا کر رہا ہے فلسطین میں، غازہ والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بیت المقدس کو قابو کر لیا، غازہ کی جینوسائیڈ کی جا رہی ہے، بچوں کو نسل کشی کر کے ختم کیا جا رہا ہے، صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے. تو کفر کی راہ میں تو بڑی تیزی دکھا رہے ہیں نا وہ لوگ. اللہ نے کہہ دیا ان کی سرگرمیاں آپ کو غمگین نہ کریں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ سماعون للکذب. ان کی ایک خصلت یہ ہے کہ وہ جھوٹی باتوں کو کان لگا کے سنتے ہیں. سماعون، اس میں کیا آ رہی ہے؟ شد، تشدید بتا رہی، بڑا اہتمام. ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ہر جھوٹی چیز کو پسند کرتے ہیں، ہر جھوٹی بات کو پسند کرتے ہیں. جھوٹ، جھوٹے قصے، جھوٹی شاعری، جھوٹے کہانیاں، فلمیں، یہ سب اس میں شامل بھی ہیں، اور ان کے اندر کوشاں ہیں، ان کو پسند ہے، یہ جھوٹ کو پسند کرتے ہیں. اور سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، کہ وہ دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے، یعنی دوسرے لوگوں کی باتیں سنتے. ہر وہ جو کوئی کہتا ہے ان کی باتوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کی باتوں کو سن کے چلتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اور باتوں کو، اللہ کی باتوں کو، جو اللہ کی کلام کی باتیں ہیں، یحرفون، تحریف کر دیتے ہیں. اللہ کے کلام کے اندر تحریف کرتے ہیں. من بعد مواضعہ، کہ اس کا جو صحیح محل متعین ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہوا ہے، اس حکم کو جاننے کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے حکم میں رد و بدل اور تحریف کر دیتے ہیں. تو تیسری غلط روی اور طریقہ بتایا جا رہا ہے یہود کا کہ اور یا منافقین کا، کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جھوٹ کو پسند کرتے ہیں. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے ان کی باتوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کی باتوں کو سن کر چلتے ہیں، اور اللہ کے کلام کے اندر تحریف کر دیتے ہیں. سمجھنے، جاننے، ہر چیز ہونے کے باوجود اس میں تحریف کر دیتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک رویہ تھا جو یہود کا تھا اس زمانے میں، اور بتایا جا رہا ہے ہم کو. آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو وہاں پر یہود کے 3 قبیلے آباد تھے.
یہ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. ٹھیک ہے. تو جنگ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قینقاع والوں کو وہاں سے نکال دیا تھا ان کی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے سبب. ان کو نکال دیا تو اب 2 قبیلے وہاں پر رہ گئے. جب وہ 2 قبیلے رہ گئے تو وہ لوگ بھی آپس میں، یہود قبائل بیسیکلی وہ کیا کرتے تھے، یہ ان کی خصلتیں، جھوٹی باتیں، قصے، کہانیاں ان کو بہت پسند تھیں. اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہمارا نبی آخر الزماں آئے گا اور وہ ہمیں جو ہے نا وہ ان تمام مصیبتوں سے نجات دلائے گا. جس مصیبت میں وہ گرفتار تھے، کون سی مصیبت تھی؟ کہ وہاں پر رہنے والے، مدینہ میں رہنے والے اوس اور خزرج جو مشرکین تھے اس دور کے، وہ ان کو اپنے انڈر رکھتے تھے. یعنی اوس اور خزرج جو ہیں وہ سپیریئر تھے اور ان کے انڈر تھے جو یہود قبائل تھے. تو وہ کہتے تھے کہ ہاں ہمارا نبی آئے گا تو وہ آخر الزماں آ کے ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا. ان کا نام بھی ان کو پتا تھا، ان کی صفات بھی ان کو پتا تھی. آپ کو پتا ہے نا، سب پڑھ کے آ چکے ہیں. صرف یہ اسی مصیبت آڑے آ گئی تھی کہ وہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں، بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے. ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی ایک انا کا مسئلہ بن گیا تھا. اچھا، ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جان بھی چکے تھے، پہچان بھی چکے تھے اور سمجھ چکے تھے، لیکن بس انا آڑے آئی بھی تھی. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے ہیں تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنا دیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام فیصلے جو ہے وہ ان کے کیا کرتے تھے. گو کہ ان کو اجازت تھی، یا اہل کتاب یہود نصارہ کو اجازت تھی کہ اگر وہ اپنی کتاب کے مطابق فیصلے کرنے چاہتے ہیں تو دے آر مطلب ان کو باؤنڈ نہیں کیا گیا، وہ دے آر الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے فیصلے کروائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو ان کی کتاب کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ اب وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک اور طریقہ اپنے طرف ایجاد کیا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو بنو نذیر والے تھے نا وہ بیسیکلی سپیریئر تھے بنو قریظہ والوں سے. بنو قریظہ والے انفیریئر تھے، کمتر تھے، فائنینشلی اور سوشلی بھی وہ کمتر تھے، اور ان سے اپر ہینڈ تھا بنو قریظہ والوں کا. ٹھیک ہے. تو بنو قریظہ والے اوپر تھے اور نذیر والے جو ہے وہ ذرا سپیریئر تھے. بنو نذیر طاقتور ہے، تو جو طاقتور ہے وہ کیا کرتا تھا، وہ کمزور کو دبا لیتا تھا. وہ کیا کرتا تھا، کمزور کو دبا لیتا تھا، اور ہر چیز میں وہ اپنی منمانی کیا کرتے تھے. اللہ نے جو ان کو حکم دیے تھے نا وہ ان حکم کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے تھے، وہ اپنی منمانی کرتے تھے. اور وہ کرتے یہ تھے، ان کے اندر انہوں نے ایسے رکھا ہوا تھا کہ اگر ہمارا قتل کرے گا نا بنو نذیر والوں کا تو 70 وسق جو ہے نا بس کھجوریں دے دیں گے، ختم. سمجھ آیا؟ ہم کوئی قصاص نہیں لیں گے دیں گے، بلکہ کیا ہوگا، ہم 70 وسق کھجوریں دیں گے، کام ختم. اسی طرح سے ہم فدیہ میں کھجوریں دے دیں. اسی طرح اگر عورت قتل ہوگی تو مرد سے قصاص لیں گے. اگر ہماری کوئی عورت قتل ہو گئی، بنو نذیر والے چونکہ سپیریئر اپنے آپ کو سمجھتے تو انہوں نے کہا ہماری عورت قتل ہوگی تو ہم بنو قریظہ والوں کے مرد کو قتل کریں گے، اور اگر ہمارا کوئی مرد قتل ہوگا تو ہم 2 مرد قتل کریں گے. سمجھ آئی؟ اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمارا کوئی غلام قتل ہوگا تو ہم آزاد سے قصاص لیں گے. تو ہر طرح کی اپنی منمانی کی انہوں نے چیزیں سپریمیسی کو قائم کرنے کے لیے نکال لی تھی. معلوم تھا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں تورات میں یہ حکم نہیں دیا. تو یہ بات ہے کہ وہ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، جاننے کے باوجود، اصل محل متعین ہونے کے باوجود بھی اللہ کے کلام میں تحریف کر دیتے تھے. سمجھ آیا؟ اور کیا کہتے تھے، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا. اچھا، اور اب ہوا یہ کہ جب اس طرح کے معاملات ہوئے نا تو ایک مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو اس انداز میں فیصلے نہیں کر رہے.
اور ان کو چونکہ اپنی تورات کا اصل حکم معلوم تھا تو لہٰذا اب جو بنو قریظہ والے کمزور تھے ان کو آئی شے اور وہ سمجھے کہ ان کے سینے پھیل گئے اور انہوں نے کہا اب ہم وہ ظلم نہیں اپنے اوپر ہونے دیں گے جو ہمارے اوپر پہلے سے ہو رہا تھا. اب ہم وہ ظلم نہیں ہونے دیں گے, ہم وہ چیز بنو نذیر والوں کو نہیں کرنے دیں گے. تو جب ان کے درمیان کسی قسم کا ایک معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے کا تصفیہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروائیں گے. صحیح. اور انہوں نے جو ان کے جو علماء وغیرہ تھے, جو ان کے لیڈرز تھے, انہوں نے آگے سے یہ کہا ان اوتی تم ہاذا, کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تم کو اسی طرح کی بات بتائیں جیسے کہ ہم کر رہے ہیں, فخذوہ, تو اس کو لے لینا. سمجھ آئی؟ یہ نذیر والوں نے کہا. ہاں نہیں, قریظہ والے کمزور تھے نا, تو ہمیشہ کمزور اپنا حق لینے کے لیے جاتا ہے. تو بنو قریظہ والوں نے کیا کہا کہ اگر وہ ہم اپنا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے جو اب ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں. تو آگے سے جو ان کے وہ تھے نا عالم, انہوں نے کیا کہا, اگر تو نبی تمہیں اسی طرح کی بات بتائیں گے جو کہ ہماری مرضی کے مطابق ہے تو وہ ہماری فیور میں جائے گی تو اس کو لے لینا, اور اگر وہ ہماری فیور کے اندر نہیں جائے گی, اگینسٹ جائے گی, تو کیا کرنا, وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا, تو پھر تم اس کو چھوڑ دینا. اچھا سمجھ آئی؟ they were not bound کہ وہ قرآن اسلام کے جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں قرآن کے مطابق اپنے فیصلے کروائیں, لیکن صرف اور صرف دیکھنے کے لیے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جاؤ دیکھو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, یعنی آزمانے اور دیکھنے کے لیے کہ اگر تو ویسا ہی دیں گے تو ٹھیک ہے, ہماری مرضی کا آیا تو لے لیں گے, اور اگر ہماری مرضی کا نہیں ہوا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ, اور جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا فیصلہ چاہ لیا ہو, فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. اولئک الذین لم, یہی وہ لوگ ہیں کہ لم یرد اللہ, نہیں چاہتا اللہ, ان یطہر قلوبہم, یہ کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. دلوں کے اندر بغض تھا نا, منافقت تھی نا, زبان پہ کچھ, عمل میں کچھ, اور جھوٹ کے لیے جھوٹی باتوں کو پسند کرنا اور جھوٹوں کے قصوں کو پسند کرنا, اور ہر قسم کے جھوٹ میں وہ ملوث تھے. تو یہاں پر بھی جو انہوں نے جھوٹ گھڑ رکھے تھے اپنے دین میں سزاؤں کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بھی ان کا رویہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دل اتنے ناپاک ہو چکے تھے کہ اگر اللہ ان کے دلوں کو پاک نہ کرنا چاہے تو کوئی پاک نہیں کر سکتا. لہم فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے, وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک بڑا عذاب ہے. یہ کیسے ہیں, سماعون للکذب, یہ کان لگا کے جھوٹ کو سنتے ہیں, یعنی جھوٹ کو پسند کرتے ہیں. یہود بیسیکلی ایک جھوٹی قوم ہے, جھوٹ ان کی گھٹی میں بیٹھا ہوا ہے, یعنی کہ دونوں کو میں تھا. اور کیا ہے, سب جھوٹ ان کے اندر, ہر چیز میں انہوں نے جھوٹ کو ہی رکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں کتنے قصے کہانیاں یہ جو موویز بناتے ہیں, کتنے, یہ بھی تو سب جھوٹ ہی ہے نا, یہ بھی تو سب جھوٹ ہی ہے اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. تو یہ جھوٹی چیزوں کو پسند کرنا بیسیکلی یہود کا رویہ ہے. اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہم بھی تو ان جھوٹی چیزوں کے اندر اپنی زندگی کو ضائع تو نہیں کر رہے. ہمارے اندر بھی بس یہی ہے کہ ہم بھی بس یہ والا سوپ دیکھ لیں اور یہ والا سیریل دیکھ لیں اور وہ والی کوئی کس طرح مس ہو جائے, اور بس فل ٹائم ہماری زندگی کا محور اور مرکز یہ جھوٹ 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 ہی چل رہا ہے. جو خود جھوٹا ہے اس کو یہ چیزیں پسند ہے, اور جو خود سچا ہے نا اس کو ان چیزوں میں کوئی اٹریکشن نظر نہیں آتی. آپ دیکھیے گا ہماری عمومی طور پر عوام عورتوں کی جو کچھ بھی نہیں کر رہی, ہاؤس وائفز ہیں, وہ یہ جھوٹے قصے کہانیاں لگا کے سارا دن ان کے گھر ٹی وی میں یہی چل رہا ہوتا ہے. وہ صبح سے جو لگتے ہیں ڈرامے قصے کہانیاں وہ اسی میں مگن ہے. یہ کس کی صفت ہے, منافقت کی, یہود کی. سماعون للکذب,
وہ کان لگا کر ان کا دماغ انہی چیزوں میں چل رہا ہوتا ہے بس. اللہ ہمیں اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو اس کے ہمارے اندر سے ان چیزوں کو نکال باہر کریں, کیونکہ یہ ان کی روش ہے جو ہمارے اندر آتی جا رہی ہے. ہم بھی انہی فلموں کو پسند کر رہے ہیں, ہم بھی انہی ڈراموں میں کھوئے ہوئے ہیں. ہماری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا وہ ڈرامے بن چکے ہیں, وہ کہانیاں بن چکی ہیں, وہ میگزینز بن چکے ہیں. پہلے تو ڈائجسٹ بہت آیا کرتے تھے, اب پتہ نہیں آتے کہ نہیں آتے. موبائل آ گیا نا اس میں. اب موبائل میں یوٹیوب زندہ باد, جی بالکل. نیٹ فلکس زندہ باد. یہ ان لوگوں نے ہمیں ان چیزوں میں الجھا دیا, خود بھی الجھے ہوئے. یہ ان کی پسندیدہ صفت ہے اور ہمیں بھی اس میں الجھا دیا. دور رکھنا اپنے آپ کو. اگر آپ کبھی کچھ دیکھنے والے بنتے بھی ہیں تو اس میں سے پازیٹیو چیزیں اخذ کریں, کچھ علم حاصل کرنے کے حساب سے دیکھیں. انما الاعمال بالنیات ہے, لیکن صرف یہی دیکھنا کہ وہ ماں بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تو بہو ساس کا کیا معاملہ تھا, وہ دیور جیٹھانی اور دیورانی کا کیا چل رہا ہے, نو, وہ سب جھوٹی چیزیں ہیں. ان سے اپنے آپ کو نکال باہر کریں. اور کیا ان کی ایک خاص صفت ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے, اکالون للسحت, کھانا وہ کھانے والے ہیں سحت کو. سحت کیا ہے؟ رشوت. رشوت کا مال کھانے والے, حرام کھانے والے. تو رشوت کا مال کھانا کس کی صفت ہے؟ یہود کی. رشوت کب کھائی جاتی ہے؟ جب دنیا کا لالچ ہو اور آپ ہر غلط کام کو, ہر غلط بات کو کرنے کے لیے کسی کو مال کھلا دیں. آپ کو اپنا صحیح کام کرانے کے لیے رشوت دینی پڑے. وہ صحیح کام کرانے کے لیے جب آپ کو کوئی نہیں کر رہا اور ہمارے معاشرے کے اندر اتنا یہ چیز پھیل چکی ہے تو اس کے لیے علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر نہیں ہو رہا اور کام آپ کا جائز بھی اور صحیح بھی ہے اور اس کے بغیر نہیں ہوگا تو دے دینا چاہیے. اللہ معاف کرے کراہیت کے ساتھ, لیکن کچھ لوگ بہت ایمان کے اتنے لیول پر ہوتے ہیں کہ وہ نہیں دیتے. بالکل وہ گھومتے رہیں گے, وہ رلتے رہیں گے, لیکن وہ نہیں دیں گے. یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. لیکن آج جب ہمارے اندر اتنی زیادہ رشوت پھیل چکی ہے تو کم سے کم ہم انڈیویجول لیول پر یہ ضرور ڈیسائیڈ کرنے والے ہوں کہ جس کام کے لیے ہم پیسہ دے رہے ہیں وہ جائز اور حلال ہے بھی کہ نہیں. کسی کا حق تو نہیں مار رہے, کسی کا حق تو نہیں مار رہے. اب آپ دیکھیے نا, ایک بزنس مین ہے, اس نے باہر سے اپنا مال منگوایا. جب اس کا مال آتا ہے اور پورٹ والے وہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ دیتے ہی نہیں آپ کو جب تک کہ آپ ان کو مال نہ دیں, وہ آپ کا مال چھوڑیں گے ہی نہیں. تو اب آپ کیا کریں گے؟ 3 مہینے تک آپ کا پڑا رہا. تو اسی طرح جو بزنس کرنے والے, پھر اسی طرح میرے فادر کے ساتھ بھی ہوا تھا. ابو نے بھی جا کے فتویٰ لیا, پوچھا کہ بھئی ہم کیا کریں, وہ تو پیسے کے بغیر پورٹ والے چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تو پھر مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر اتنی مجبوری آ گئی ہے کہ اس کے بغیر نہیں لوگ نکل, آپ کا جائز اور حلال مال ہے, آپ کا بزنس اس کے حوالے سے نہیں علاوہ آپ سے ہو سکتا, تو پھر دے دیں جو ان کو, آپ اپنا مال نکلوائیں اور اپنا کاروبار حلال طریقے سے کریں. اب یہ ایک ہاں جی ڈیمیج پڑے جاتا ہے, وہ جتنا دن گزرتے جاتے ہیں وہ آپ کے پیسے مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو وہ تو خواہ مخواہ کی ہے نا, یہ فضول کی باتیں. تو اس کو کرنے کے لیے علماء نے اس کا اجازت دی ہے. لیکن اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کسی کا حق تو نہیں مار رہے, آپ کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہے. لیکن جو یہاں پر جو سخت کا معاملہ آیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی یہود کا وہ طریقہ اور رویہ ہے جس کی وجہ سے وہ رشوت کا مال کھا کے فیصلوں کو چینج کر دیا کرتے تھے. مال کھاتے تھے اور اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیتے تھے. سمجھ آئی؟ چیف جسٹس. سمجھ آئی آپ کو؟ تو یہ کس کی صفت ہے؟ یہود کی صفت ہے. اللہ ہمیں بہترین عادل حکمران عطا فرمائے, ہماری عدلیہ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے. فَإِن جَاءُوكَ, بس اگر آتے ہیں آپ کے پاس, فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں, آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان.
او आरिज़ अन्हुम, आपको पूरा इख्तियार दिया जाता है कि आप एराज करना चाहते हैं तो आप मुंह मोड़ सकते हैं उनसे, मगर अगर आप उनके साथ उनका फैसला करना चाहते हैं तो कर दें, अगर आप नहीं करना चाहते, एराज करना चाहते हैं, तो आप एराज भी कर सकते हैं, उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ दें और कहें कि जाओ तुम अपनी किताब के मुताबिक जो करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारे करने से किए कराए से आज़ाद हूँ। अल्लाह फरमाता है इन तो और अगर तुम इनकार कर दो, एराज कर लो उनसे, फलन यज़ुर्रुका शैआ, तो वो तुम्हारे कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकते, तुम्हारा मना करने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। ये मत समझना कि अगर तुम उनका फैसला नहीं कराओगे तो वो तुम्हें कुछ ज़रर पहुंचा देंगे, आपको पूरा इख्तियार है, अगर आप नहीं करना चाहते उनका फैसला तो ना करें, वो आपको कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकेंगे। और वह इन हकमता, अगर आप हुक्म हाकिम बनते हैं, फैसला करने वाले बनते हैं उनका, तो फिर कैसे फैसला करें? फाहकुम बैनहुम बिलक़िस्त, फिर आप उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करेंगे। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन, बेशक अल्लाह पसंद करता है इंसाफ करने वालों को। ठीक है, व कैफ़ युहक्किमूनका, वो क्यों कर आपको हुक्म बनाते हैं, वो क्यों कर आपको फैसला करने वाला बनाते हैं। वइंदहुमुत तौरात, उनके पास तो तौरात है, फीहा हुक्मुल्लाही, उसमें अल्लाह का हुक्म भी है। सुम्मा यतवल्लौना मिन बादि ज़ालिक, फिर वो क्या करते हैं, उन अल्लाह के अहकामात से फिर जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। वमा उलाइका बिल मुमिनीन, और असल बात ये है कि ये ईमान ही नहीं लाते। इन्ना अंज़लना तौराता, बेशक हमने नाजिल की है हमने तौरात, फीहा हुदन व नूर, उसके अंदर हिदायत भी है, एक नूर भी है, रोशनी भी है, और अंधेरों से निकाल के उजाले में लाती है और हिदायत भी देती है। याकुम बिहन नबियूना, उससे तो नबी भी फैसला किया करते थे, उस तौरात के जरिए से अंबिया फैसले किया करते थे। अल्लज़ीना अस्लमू, जो उस पर जो उसके फर्मा बरदार थे, जो खुद मुस्लिम थे, तौरात पर ईमान लाए हुए थे, उस तौरात के मुताबिक फैसला करते थे, क्योंकि वो उसको मानते थे, तस्लीम करते थे, उसकी फर्मा बरदारी करते थे। लिल्लज़ीना हादू, यहूदियों के लिए, वर रब्बानियूना, और रब्बानी यानी रब वाले, वल अखबारू, और अखबार यानी आलिम, बिमस्तहफिजू मिन किताबिल्लाही, वो जो किताब अल्लाह की किताब के मुहाफिज बनाए गए थे। वकानु अलैहि शुहदा, और वो उसके ऊपर गवाह थे। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि हमने तौरात नाजिल की जिसमें हिदायत भी है, रोशनी भी थी। सारे अंबिया जो खुद भी मुस्लिम और फर्मा बरदार थे, उसी के मुताबिक उन यहूदियों के मामलात का फैसला किया करते थे। और इसी तरह जो रब्बानी और अखबार थे, वो भी चूंकि उनको अल्लाह की किताब की हिफाजत का जिम्मेदार बनाया गया था और वो उस पर खुद भी गवाह थे, तो वो भी इस तरह इसी के मुताबिक फैसले किया करते थे। ये रब्बानी और अखबार अलग अलग क्यों कहा गया, रब्बानी कौन है और अखबार कौन है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि रब्बानी रब वाला है, जो आज के दौर में पीर, मुर्शिद, शेख होता है, जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता, और वो क्या करता है, खुद बहुत इबादत करता है, इबादत में बहुत ज्यादा होता है इन्वॉल्व, जिक्र, अज़कार, तस्बीहात, नवाफिल एक्स्ट्रा वो कर रहा होता है। दीन का इल्म बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अमल में जिक्र, तस्बीहात, वज़ाइफ ये बहुत ज्यादा करता है, पीर और मुर्शिद जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। और अखबार कौन है, जो इल्म है, जिनके पास इल्म है कुरान का, यानी अल्लाह की किताब का, और वो इस इल्म के ऊपर अमल करते हैं, और अमल इतना हो रहा होता है कि खिदमत खल्क में भी लगे हुए हैं, लोगों को पढ़ाने में भी लगे हुए हैं, समझाने में भी लगे हुए हैं, और उनके पास इबादत का इतना टाइम नहीं निकलता, सिर्फ फराइज कर सकते हैं। आप समझे,
ہاں احبار وہ ہیں جو عالم ہیں، فرائض پورے کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو اللہ کی دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، علم کے ساتھ ساتھ عمل ہے، لیکن صرف عبادات پہ فوکس نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ یعنی وہ پڑھنے درس و تدریس میں، خدمت خلق میں اتنا مگن ہے کہ کیا کر رہے ہیں، ان کے پاس ایکسٹرا نوافل کا ٹائم نہیں ہے عبادت میں. آگے بات سمجھ آپ کو؟ ہاں جی. تو کیا ہے، ان دونوں کیٹیگریز میں صرف اور صرف کیفیت کا فرق ہے، صرف کیفیت کا فرق ہے. ایک وہ ہے جس کے ذکر اذکار اور عبادات ہی بہت زیادہ ہوئی چلی جا رہی ہے، علم دونوں کے پاس ہے، عمل دونوں کے پاس ہے. اب جس کا عمل جس کیفیت کا ہے نا، اس کے اوپر وہ لیبل لگا دیا جاتا ہے. بس آگے بات سمجھ. تو اس لیے ان کو علیحدہ علیحدہ مینشن کیا. تو عالم اور آپ کہہ لیجئے کہ اس میں ہاں جی، اخبار عالم ہوتے ہیں، اور جو وہ ہے ربانی، وہ رب والے، اللہ والے. سمجھ آ گئی؟ اس لیے ان دونوں کو الگ الگ لکھا گیا ہے. تو اسی حوالے سے جو پیری اور طریقت وغیرہ کا سلسلہ ہے نا، وہ یہاں پر وہ لوگ اس کا جواز نکالتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کو دونوں کو الگ الگ بتایا ہے، اور دونوں کا مقصد کیا ہے، اللہ کی طرف لے کر آنا. اب چونکہ جس کے عمل میں جو چیز حاوی ہو جاتی ہے تو وہ لیبل اس کے اوپر وہ لگ جاتا ہے. لیکن کیا تھا، ان کے بھی جو پیر مرشد اور وہ جو ان کے شیخ تھے اور وہ جو ان کے عالم تھے، وہ سب کام تو اللہ کی طرف لانے کا کر ہی رہے تھے نا. تو قرآن ہی بتاتا ہے نا کہ تم نے اپنے علماء اور اپنے احبار کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. تو حضرت عدی بن حاتم نے کہا کہ ہم نے تو نہیں ان کو اپنا رب بنایا اللہ کے علاوہ، ہم تو اللہ کو اللہ مانتے ہیں اور ان کو احبار اور پیر مانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جس چیز کو حرام کہتے ہیں، کیا تم وہ چیز حرام نہیں کہتے؟ اور وہ جس چیز کو حلال کرتے ہیں، کیا تم وہ چیز حلال نہیں کہتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہم کرتے ہیں. تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہی ان کو رب بنانا ہے. تو اصل میں ان کے علماء یعنی احبار اور ان کے ربانی وہ کیا کر رہے تھے، اپنی مرضی کا دین بنا رہے تھے، وہ دین میں امینڈمنٹس کر رہے تھے. تو آج بھی دین کے اندر جو ہمارے دین کے اندر چینجز لائے گا، امینڈمنٹ کرے گا، وہ کیا ہو جائے گا، ہمارا رب بنا لیا جانا ہوگا. اگر ہم اس کی باتیں مانیں گے تو ہم اس کو اللہ کے علاوہ اپنا رب مان رہے ہیں. لیکن اگر وہ اللہ کی کتاب اور احکامات کے مطابق ہم کو لے کے چل رہا ہوگا تو پھر وہ اس لیبل پر آئے گا، وہ رب نہیں بنے گا. سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا اپنا جو بھی آپ نے ٹیچر بنانا ہے، چاہے آپ شیخ، چاہے آپ پیر، چاہے آپ استاد، جس کو بھی بنائیں، پوائنٹ کیا نوٹ کرنا ہے کہ وہ آپ کو کس سے جوڑ رہا ہے، اللہ سے اور اللہ کے نبی کے طریقے سے جوڑ رہا ہے، یا اپنے بتائے ہوئے طریقے پر لے کر آ رہا ہے. جیسے آپ ہیں، اب آپ نے خود جج کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ٹیچر کس کو بنانا ہے. سمجھ آئی؟ جو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے سے جوڑ رہا ہے، یا اپنے دماغ کی پیداوار سے جوڑ رہا ہے کہ میرے ذہن میں یہ اور ایسے کرنا چاہیے اور ایسے کریں، میرے خواب میں نبی آئے اور انہوں نے کہا ایسے کرو اور ایسے کرو. سمجھ آ گئی؟ خود ہر ایک کے پاس کھلا اصول اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دیا کہ ہم نے کس کو اپنا گائیڈ اور لیڈر سمجھنا ہے اور چن کے چلنا ہے. تو اللہ نے ان کا طریقہ بتایا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ تو بیسیکلی ان کو کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، اور وہ اس کے اوپر شہید بھی ہیں، یعنی گواہ بھی ہیں. تو اللہ نے کہا کہ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، تم ان سے نہ ڈرو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس مجھ سے ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے اوپر بیچو مت. جیسے کہ وہ بیچتے ہیں، انہوں نے دین میں چینجز کر دی، اپنی مرضی کے منمانی کر کے دین بنا دیے. کیوں بنا دیے؟
समनन कलीला के लिए, दुनिया के थोड़े से फायदे को हासिल करने के लिए, मेरी सीट, मेरी गति, मेरी ग्रुप ज्यादा हो जाए, मेरी फैन फॉलोइंग ज्यादा हो जाए, मुझे ज्यादा सुना जाए, मैं आसान दीन बना के पेश करूं तो मुझे लोग ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। ये क्या है? दुनिया के फायदे महज मतान कलील के जरिए अल्लाह की आयात को थोड़ी कीमत पर बेचने का रवैया, ये वो भी करते थे। आज हमारे यहाँ भी उलमाए सू ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह ने कहा लोगों से मत डरना, सिर्फ मुझसे डरना, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आयात को छोटी थोड़ी कीमत पर मत बेचना। थोड़ी कीमत पे ना बेचे तो ज्यादा कीमत पर बेचें, कि मुझे बहुत बड़ा जो है वो फार्म हाउस मिल जाए, मुझे बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाए तो मैं दीन में अंदर चेंजेस कर दूंगी। क्या मुझे अमेरिका की नेशनैलिटी मिल जाए, या मुझे वहां पे रहना सहना जो है आसान हो जाए, फिर मैं मान लूंगी, फिर मैं उनकी चेंजेस अल्लाह की दीन में कर सकती हूँ? नहीं, थोड़ी कीमत पर भी नहीं करनी और ज्यादा कीमत पर भी नहीं करनी। अल्लाह के अहकामात को तब्दील नहीं किया जाएगा और उनसे नहीं डरना कि अगर आपने लगी लिपटी मजेदार बात नहीं की, कि लोगों को पसंद आने वाली बात नहीं की, तो आपका जी बंद हो जाएगा सब कुछ। नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। किससे डरना है? अल्लाह से डरना है। और अल्लाह फरमाता है वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु, और जो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जो अल्लाह ने नाजिल किया है उस तरीके के मुताबिक लम यहकुम फैसला नहीं करेगा, फउलाइका हुमुल काफिरून, बस यही लोग काफिर हैं, इनकार करने वाले। वकतबना अलैहिम, और लिख दिया था हमने ऊपर उनके, फीहा बीच उसके, अन्नन नफ्स बिन नफ्सी, ये कि जान के बदले जान, वल आइना बिल आइनी, और आंख के बदले आंख, वल अनफा बिल अनफी, और कान की नाक के बदले नाक, वल उजुना बिल उजुनी, और कान के बदले कान, वल सिन्ना बिल सिन्नी, और दांत के बदले दांत, वल जुरूहा क़िसासुन, और जख्मों का कसास लिया जाएगा, यानी जैसा जख्म वैसा ही बदला दिया जाएगा। ये उनके को तौरात में तो अल्लाह ताला ने उनके लिए लिख दिया, ये अंजील में भी अल्लाह ताला ने उनके लिए लिख दिया। अल्लाह फरमाता है ये मैंने उनके अंदर लिख दिया कि वो आंख फोड़ेगा कोई तो तुम भी उसकी आंख फोड़ो, नाक काटेगा तुम भी उसका नाक काटो, तो जैसा उसने काम किया वैसा ही तुम भी काम कर सकते हो। तो एक दफा क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का वाक़या है कि हजरत अनस बिन नजर थे, उनकी फूफी ने अपनी लौंडी को मारा और उसके दांत तोड़ दिया आगे के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास केस आ गया कि जी इन्होंने जो है वो दांत तोड़ दिए। तो वो जो सहाबी थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है फिर फूफी के भी सामने के दांत तोड़ दिए जाए, क्योंकि अल्लाह ने तो यही हुक्म दिया है कि जी जो दांत के बदले दांत, जो उनकी किताब में, हमारे लिए भी यही हुक्म, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान की आयत में ये नाजिल कर दिया। तो वो आगे से कह लगे क्या मेरी फूफी के सामने के दांत तोड़ दिए जाएंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ, अल्लाह ने कुरान में यही कसास का तरीका बताया है, ऐसे ही होगा जैसा वो किया तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा। तो उन्होंने आगे से कहा कि अल्लाह की कसम मेरी फूफी के आगे के दांत हरगिज नहीं तोड़े जाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ? अब फैसला तो अल्लाह ने लिख दिया था कि कसास तो ऐसे ही लिया जाएगा। अब जो जिसके दांत तोड़े गए थे उन लोगों ने, उनसे पहले कहा जा रहा था वो कर लो, बातचीत कर लीजिए, फिदिया ले लो, माफी मांग लो, माफ कर दो, कोशिश आपस में जो कर रहे होते हैं, वो नहीं मान रही थी। लेकिन जब इन्होंने ऐसे कहा ना कि अल्लाह की कसम मेरी फूफी के दांत आगे के नहीं तोड़े जाएंगे, ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने आगे से कहा कि ठीक है हम कोई कसास नहीं ले रहे, माफ कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं कि अगर वो अल्लाह पर कोई कसम खा ले तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको पूरी कर दे। यानी ऐसे हैं कि कसम खा ले तो अल्लाह ताला पे लाजिम हो जाता है कि अल्लाह उसकी कसम पूरी कर दे। अल्लाह हमें भी ऐसे ही ईमान वाला बनाए। हाँ जी, वो इतने महबूब के जो उन्होंने दिल से बोला, वो है ना कि अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु, जो मुस्तरिब दिल से अल्लाह को पुकारता है ना, वो फयक्शिफु सू, अल्लाह वो तकलीफ जरूर ही दूर करता है। तो जब भी कोई बहुत तकलीफ हो तो क्या करना है? फौरन अल्लाह से कोई ना कोई चीज दुआ मांग लेनी चाहिए। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि फमन तसद्दक़, और जो कोई सदका ही कर दे, बिही साथ इसके फहुवा कफ़ारतुन लहू, बस वही सदका उसके लिए कफ़ारा बन जाएगा।
किस चीज के लिए कफारा बन गया। सदके का मतलब ये, अगर तुम माफी कर देते हो, अभी आपने पूछा था ना कोई माफी मांग ले तो फिर क्या करें, तो यहाँ पे क्या है कि कोई आपके साथ नुकसान आपको पहुंचा देता है और फिर वो माफी मांग ले, तो माफ करने वाला जो है, जो माफ कर रहा है, जिसको जख्म दिया गया है, अगर वो माफ कर देता है तो उसके गुनाह झाड़ने शुरू हो जाते हैं अल्लाह ताला। जितनी तकलीफ उसको आई है उतने ही गुनाह झड़ जाएंगे अल्लाह की तरफ से। जिसने माफ किया है वो उसके लिए सदका हो गया और वो उसके उस तकलीफ का कफारा बन जाता है। समझ आ गई? तो ये उसके लिए कफारा बन जाता है, जो यहाँ अल्लाह ने फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो उसके मुताबिक जो अल्लाह ने नाजिल किया है उस मुताबिक फैसला नहीं करेंगे, वो क्या है? वो जालिम। तो लिहाजा अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक फैसला ना करने वाले काफिर भी हैं और फिर ना फैसला करने वाले क्या है? जालिम हैं। अब ये थोड़ा सा इसके बाद पकड़ के खत्म करती हूँ कि वक़फ़ैना अला आसारिहिम, और पै दर पै भेजे हमने उनके बाद ईसा अपनी मरियमा कि ईसा बिन मरियम के मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात, जो क्या करने वाले थे? हमने इन पैगंबरों के बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा, तौरात में से जो कुछ उनके सामने मौजूद था वो इसकी तस्दीक करने वाले थे। और आतैनाहुल इंजीला फी, और हमने उसको इंजील अता की, फीही हुदम व नूर, तौरात में भी हिदायत थी और नूर था, इंजील में भी हिदायत और नूर थी। व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौराती, और वो उस चीज की तस्दीक करने वाला था, जो इंजील था वो क्या था? वो तस्दीक करने वाली किताब थी जो तौरात में पहले से उनके पास अहकामात आ चुके थे। वहुदन व मौइज़तन लिलमुत्तकीन, और ये एक हिदायत भी थी और नसीहत किसके लिए? तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए। कोई अल्लाह ताला ने तौरात में भी फैसले बताए, इंजील में भी फैसले बताए, अल्लाह ताला ने उसमें हिदायत भी दी, नूर भी दिया, रोशनी भी दी, और इंसान अपने लिए उसमें से पूरी की पूरी ज़ाब्ते हयात अखज़ करके चलता था। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने अमेंडमेंट कर दी, उन्होंने चेंज कर दिया, और जब चेंज कर दिया तो फिर उस चेंज को रिवाइज करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया। तो जितनी चेंजेस आ चुकी थी उन चीज़ों को चेंज खत्म करके और उसमें अब वो इस्लाह आ जाए। वलियाहकुम, और चाहिए कि फैसला करें अहलुल इंजीला, अहले इंजील, किस तरह से फैसला करें? बिमा अंज़लल्लाहु फीही, कि जो अल्लाह ने उसके अंदर उनके लिए नाजिल किया उसके मुताबिक फैसला करें। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु, और जो उसके मुताबिक जो अल्लाह ने इस इंजील में नाजिल किया है उसके मुताबिक फैसला नहीं करेंगे, फउलाइका हुमुल फासिकून, बस ये क्या है? फासिक है। पहले क्या थे? इनकार करने वाले, काफिरून, फिर क्या बने? जालिम, और फिर बोल दिया कि वो फिर फासिक ही है कि वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर फैसला नहीं करते। वअंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि, और हमने आपकी तरफ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपकी तरफ क्या नाजिल किया है? अल किताब, ये कुरान पाक हक के साथ उतार दी। बैन यदैहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताबी, ये तस्दीक करने वाली है वो जो आपके पास ऑलरेडी किताबें आ चुकी हैं, उन तमाम किताबों की तस्दीक करती है। वह मुहैमिनन, और हिफाजत करने वाली है, अलैहि, ऊपर उसके। यानी कि हमें तो देखा कि कुरान पाक के अलावा तौरात इंजील के अंदर तो तहरीफ हो चुकी थी, अल्लाह ने उन किताबों की हिफाजत का तो जिम्मा नहीं लिया था। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये जो किताब कुरान पाक अब आपके ऊपर नाजिल की है, ये उसके अंदर आई हुई किताबों की तस्दीक भी करेगी और उनकी हिफाजत करने वाली भी होगी। तो गोया कुरान के अलावा तौरात इंजील के अंदर जितनी भी तहरीफात हो चुकी हैं वो एक पढ़ने वाला, समझ रखने वाला बंदा आसानी से समझ सकता है कि ये वर्ड ऑफ गॉड है, वर्ड ऑफ अल्लाह है, और ये उसके अंदर तहरीफ कर दी गई है। समझ आई? सलीम फितरत रखने वाला शख्स आसानी से समझ सकता है। तो अल्लाह ने कहा कि उसके अंदर जो भी चीजें ठीक थी वो अब मैंने इस कुरान के अंदर बता दी है, और ये किताब अल कुरान अब मुहैमिन है, हिफाजत करने वाली है। जो उनके अहकामात आए हुए थे उन सब को जामे निचोड़ इस कुरान के अंदर दे दिया है। फाहकुम बैनकुम, अब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके दरमियान फैसले करें। किस तरह? बिमा अंज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने
آپ کے لیے قرآن پاک میں اتار دیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے گا. اما جاءک من الحق کہ جنہوں نے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو آپ کے پاس اب کے حق آ چکا ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اتاری اور ایک منہاج یعنی طریقہ اتارا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تمام مفہوم ہے کہ میں نبیوں تمام انبیاء جو ہے نا آپس میں اللہتی بہن بھائی ہیں, اللہتی بھائی ہیں. اللہتی بھائی کون ہوتے ہیں؟ جو ماں جائے ہوتے ہیں, جن کی مائیں مختلف ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور باپ ہمارا ایک ہی ہے. باپ ہمارا ایک ہی ہے. باپ کا مطلب ہے کہ عقائد تمام کے تمام انبیاء کے ایک ہی تھے. عقائد تمام کے تمام انبیاء کے ایک ہی تھے. اور اللہتی بہن بھائی کا مطلب ہے مائیں مختلف ہیں, یعنی کہ ہر نبی کی شریعت میں کچھ نہ کچھ فرق تھا. ماں جائے تو ماں جن کی ایک ہوتی وہ ہوتی ہے. ماں جائے یعنی اللہتی بہن بھائی ہیں سب انبیاء, مائیں الگ الگ ہیں ان کی. اور کیا کہتے ہیں اسے اخیافی ماں جائے ہوتے ہیں. اللہتی باپ جن کا ایک ہوتا ہے اور اخیافی وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں الگ الگ ہوتی ہیں. تو مائیں الگ الگ سے مراد ہے کہ طور طریقے الگ الگ ہیں, منہاج الگ الگ تھے. سب کی شریعت میں نمازیں تھیں, سب کی شریعت میں زکوٰۃ تھی, سب کی شریعت میں روزے تھے, ٹھیک ہے نا, لیکن طریقے ڈیفرنٹ تھے, رکعات ڈیفرنٹ تھی, ترتیب ڈیفرنٹ تھی, انداز ڈیفرنٹ تھے. سمجھ آئی؟ آپ اگر یہودیوں کی نماز کو سنیں تو ان کے اندر آپ کو نماز کے اندر الفاظ تک آپ کو ایک جیسے ملیں گے جو ہماری نماز کے الفاظ ہیں. وہ بھی عربی میں, عربی میں نہیں, ہبرو میں. تو روزے کا کیا ہے؟ ہمارا رمضان کے 30 روزے ہیں, ان کے اندر چپ کا روزہ بھی تھا, ان کے 40 روزے ہیں کرسچنوں کے, ٹھیک ہے نا, اور اس سے پہلے چپ کا روزہ بھی تھا حضرت مریم علیہ السلام. اور اسی طرح سے زکوٰۃ اگر دیکھیں تو نصاب ڈیفرنٹ ہے. ان کا یہودیوں کا کتنے % ہے؟ ہمارا تو صرف 2.5% ہے, اور آئی تھنک ان کا 20 یا 25% ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اور اسی طرح سے میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا, بہن بھائی کا نکاح ہوتا تھا آپس میں, لیکن اس کے بعد حرام کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک منہاج بنایا تھا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً تمہیں ایک امت واحد بنا سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کیا؟ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ اللہ نے تمہیں علیحدہ علیحدہ اس لیے بنایا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. فِيمَا آتَاكُمْ جو تمہیں دیا ہے اسی میں تمہاری آزمائش ہو. تو ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی ذہنی استطاعت کے مطابق, پوٹینشیل کے مطابق, جسمانی پوٹینشیل کے مطابق, اپنے حالات, اپنی سراؤنڈنگز کے حساب سے, اپنی استطاعت کے مطابق دین کے اوپر عمل کرے. لیکن کرنا کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں سبقت لے جاؤ, ٹھیک, نیکیوں میں سبقت لگاؤ, بھلائیوں میں دوڑ لگاؤ, آگے اس میں بڑھنے کی کوشش کرو, کیونکہ اللہ مرجعکم جمیعا اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے مل کر. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون پھر وہ بتا دے گا تم کو کہ تم اس آپس میں کیا اختلاف کرتے رہے. تو یہ جو اختلاف آیا تھا یہ اختلاف ہونا ہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس میں گئے, کیا نام ہے اس کا, سجدے میں گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کے بتایا کہ میں نے اتنا لمبا جو آپ اپنے دعا تہجد پڑھی تھی, تو ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ نے آج مختلف انداز کی نماز پڑھی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں, کیونکہ آج میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے, کچھ مانگے ہیں, سوال کیے, اور وہ میری 2 سوال جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا, جواب دے دیا ہے, اور تیسرا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ قبول نہیں کیا. اور وہ کیا تھا؟ وہ تیسرا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں, اختلاف تو ہوگا. تو اختلاف تو ہونا ہے, ہونا تھا, ہونا ہے.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा था कि इख्तिलाफ ना हो, लेकिन वो होना था, होना है। मुझे और आपको क्या करना है? फस्तबिकुल खैरात, नेकियों भलाइयों में दौड़ लगाओ, सबकत ले जाओ। दुनिया की दौड़ों में तो खूब दौड़ते हैं, सेलों के लिए दौड़ते हैं, एग्जीबिशंस के लिए दौड़ते हैं, सब कुछ के लिए दौड़ते हैं कि नहीं? तावनु अलल इस्मी वल उद्वान होता है ना, तो ज्यादती और गुनाह के कामों के लिए बुलाया जाता है तो सब भागते हैं, लेकिन नेकी के लिए बुलाया जाता है तो 100 दफा सोचने बैठ जाते हैं, पता नहीं कौन से मसलक से हैं, पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, पता नहीं कहाँ खर्च करेंगे। भाई आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कर दे, दे दे, चले जाएं, और अल्लाह को पता है आपकी नियत का हाल, और अल्लाह उसके मुताबिक आपके साथ मामलात करेंगे। अल्लाह ये बातें हमें समझने की और उन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाली, चूंकि हमारा ये टॉपिक चल रहा है तो मैं ये जल्दी से पढ़ के इसको ख़त्म करती हूँ, आसान भी हो रही है कि वअनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु, के बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक इन लोगों के मामलात का फैसला करो, और वला तत्तबि अहवाअहुम, और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो, वहज़रहुम, और होशियार रहो, अन यफ्तिनूका अन बाज़ि मा अंज़लल्लाहु इलैका, ये कि लोग तुमको फितने में डालकर उस हिदायत से जरा बराबर भी मुनहरिफ न करने पाए जो मा अंज़लल्लाहु इलैका, जो खुदा ने तुम्हारी तरफ नाजिल की है। फ़इन तवल्लौ, बस अगर वो फिर जाए, मुंह मोड़ लें, तो फिर फ़अलम, जान लो कि अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबाज़ि ज़ुनूबिहिम, कि अल्लाह ने इनके बाज़ गुनाहों की पादाश में उनको मुब्तला मुसीबत करने का इरादा कर ही लिया है। व इन्ना कसीरम मिनन नासी लफासिकून, और अक्सर लो इंसान जो है अलबत्ता फासिक है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम अफ़ा हुक्मल जाहिलियति यबगून, क्या ये लोग जाहिलियत के फैसले चाहते हैं? वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मा, और अल्लाह से अच्छा फैसला करने वाला और कौन है? लिकौमी युक़िनून, उस कौम के लिए ये बात है जो वाकई यकीन रखने वाली है। अल्लाह हमें यकीन अता फरमाए कि जो फैसले अल्लाह ने हमारे लिए कुरान पाक में बता दिए हैं, जारी कर दिए हैं, अल्लाह उन पर हमें कामिल यकीन और ईमान अता फरमाए, और उसी के मुताबिक हमारे मुल्क के हुक्मरानों को तौफीक दे कि हमारे मुल्क में भी वो इसी तरह के फैसले होने वाले हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वमा अलैना इल्लल बलाग, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रहीम, जो पढ़ा है इसको हमारे दिलों में उतार दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इंसाफ करने वाले लोगों में शामिल फरमा ले। अल्लाह हमारी जहाँ जहाँ दस्तरस है, अल्लाह कहीं भी हमसे नाइंसाफी से या बेइंसाफी से फैसले ना होने पाए, अल्लाह ताला हमें आदिल हुक्मरानों में शामिल फरमा ले। अल्लाह हमारे मुल्क को भी आदिल हुक्मरान अता फरमा। अल्लाह हमारी अदलिया को भी बेहतरीन आदिल और इंसाफ करने वाला बना। या रहीम, हमें छोटी छोटी कीमत के ऊपर कुरान की आयत को बेचने से महफूज फरमा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हमने पढ़ा है इसको हमारे आमाल में ढाल दीजिए। अल्लाह हमें भी अहबार और रब्बानी बना ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसा बना ले कि हम तुझे पसंद आ जाएं। या रहीम, हमारी औलादों को भी दीन के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी औलादों को भी ज़ाया होने से महफूज फरमा ले। अल्लाह उनको अपने काम का बना ले, उनको इस्लाम का सूरज बना और उनको बेहतरीन मुत्तकीन का इमाम बना दे। या रहीम, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। या रहीम, हमारी बहन फरहत बहुत बीमार है, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। अल्लाह खुसूसी रहमतें उनके ऊपर नाजिल फरमा और उन्हें शहद कामिला आजिला नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारी बहन रफिया के हस्बैंड बहुत बीमार है, अल्लाह उनको भी खुसूसी रहमतों के अंदर डांप कर अल्लाह उनके लिए मुश्किलों को आसान फरमा दे और अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपने घर में, अपने घर वालों के अंदर खुशो खुर्रम से आबाद रखिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे आने वाले जितने लोग हैं उनकी जायज़ मुरादें पूरी फरमा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो यहाँ मौजूद नहीं है उनकी भी दुआएं कबूल फरमा, उनका भी आना कबूल फरमा। जो नहीं आए और आना चाहते थे अल्लाह उनका भी हाजिरी कबूल फरमा कर अल्लाह उनके लिए भी दुआएं उनके हक में भी कबूल फरमा। और आए हुए जितने लोग हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला सब के ऊपर अपनी खुसूसी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा के अल्लाह उनकी तमाम मुरादें, दिली मुरादें पूरी फरमा ले। सबको शहद कामिला आजिला नसीब फरमा, सेहत अता फरमा के तेरी बेहतरीन इबादत कर सकें। अल्लाह सुब्हानहू तआला
یہ قبولیت دعا کا وقت ہے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما جس کے دل میں جتنی مرادیں خواہشات اور تمنائیں ہیں اللہ سب کی سننے والا ہے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے سب کی دلی خواہشات کو پورا فرما اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے پاس گئے ہوئے ہماری کلاس کے لوگ ہیں اللہ ان کا جانا اور حاضری قبول فرما جو جا کے آ چکے ہیں ان کی بھی حاضری دعائیں عبادت قبول فرما اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حفاظت فرما ہمیں بہترین حکمران بنا عطا فرما کے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا کے اللہ اس کو فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں شامل فرما آمین سب آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اللہ رحمتوں کی بارش کا نزول فرما اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اسموک تو نے ٹال دی اللہ راہ بارش بھی برسا دے اللہ اس بارش برسا کے یہ ساری کی ساری کثافت اور آلودگی اور پولوشن کو بٹھا کے اللہ ہم سب کو ایک خوشگوار اور معطر فضا میں سانس لینے کی توفیق بھی نصیب فرما آمین سب آمین